बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान के सख्त पैगाम के बाद अफगान तालिबान रजीम के होश ठिकाने आए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को तोरा बोरा याद दिलाया तो इस्तांबुल में उसके नुमाइंदे दौड़े दौड़े सालसों के पास पहुंचे। अफगान वक्त में शामिल तालिबान रजीम के कतर में सफ़ीर सुहेल शाहीन ने कहा कि मुज़ाकरात का एक और दौर होना चाहिए। अफगान नुमाइंदों के मिन्नत तरलों पर तुर्किया ने पाकिस्तानी वफ्द से मुज़ाकरात के एक और दौर की दरख्वास्त की, जिस पर वापसी के लिए तैयार पाकिस्तानी वफ्द रुक गया। तुर्किया की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक सालसों पर वाज़े किया गया है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ज़राए के मुताबिक तुर्किया चाहता है कि उसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर के वज़ीर दिफा और तुर्किया के इंटेलिजेंस चीफ मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशां हैं। तुर्की और कतर की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल ना हो। हमारा वफ्द कल रात वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था, मगर फिर कतर और तुर्की की जानिब से कहा गया कि हमें मुज़ाकरात के हवाले से एक और मौका दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के कहने पर काबुल के रवैये में बदलाव आता है और दहशतगर्दों को पुष्पनाही नहीं करेगा तो ये एक अहम नुक्ता होगा। इन तमाम शराइत की बुनियाद अमन है और अगर अमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत के कहने पर दहशतगर्दी या टीटीपी की पुष्पनाही होगी तो कुछ नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के अमन को तहवाला करने की कोशिश की गई और काबुल ने मज़ाहमत का रास्ता अपनाया तो फिर ऐसे ही सही हमारी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो हम भी हमला करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो ज़रूर देंगे। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान ने कलअदम टीटीपी के जंगजुओं को मुल्क बदर करने की तजवीज़ दी है, जिस पर पाकिस्तान ने टीटीपी को अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान कलअदम टीटीपी को अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम और इसकी कार्रवाई को गैर शरई करार दें। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। अगर तालिबान रजीम संजीदा है तो इसे पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम करना होगा, वरना मुज़ाकरात ये गैर मामूली दौर भी बेनतीजा ही रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मुत्तफ़िक हूँ कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही होना है, लेकिन जब तक उनकी तसल्ली तशफ़ी नहीं होगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। टीवी इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि जंग में सिर्फ फौज नहीं लड़ती, सिपह सलार की हिकमत अमली मुकाबला करती है, इसलिए अस्करी महाज पर तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदरूनी महाज जहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। ऐसे में पीटीआई की तरफ से किसी भी किस्म की कशीदगी की सूरत में मुस्बत पैगामात भी सामने आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दो टोक अंदाज में कहा कि अफगानिस्तान के साथ कशीदगी की सूरत में तहरीक इंसाफ रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। अगर कोई मुल्क प्रॉक्सी या फिर बराह रास्त जंग लड़ेगा, पाकिस्तान के हर एक इंच का दिफा किया जाएगा। अगर अफगानिस्तान ने किसी किस्म की जारहियत दिखाई तो पाकिस्तान को हक दिफा हासिल है। हमारे पास सलाहियत और वसाइल दोनों मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पाक अफगान मुज़ाकरात को खुशाइन करार देते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, बदकिस्मती से अफगानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान में शहादतें हो रही हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए। ममालिक से दोस्ती और दुश्मनी मफादात के ताबे होती है। ऐसे वक्त में जब इस्तांबुल में मुज़ाकरात का अहम दौर चल रहा है, सियासी क़यादत का एक पेज पर आना खुश आइंद है। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि मौके पर से फ़ायदा उठाएं और तमाम सियासी क़ुव्वतों को ऑन बोर्ड लें। ज़रूरत इस अमर की है कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकले, इस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। दूसरी जानिब अफगान तालिबान रजीम को भी जान लेना चाहिए कि खित्ते में अमन और अपनी बका के लिए उनके पास आखिरी मौका है। पाकिस्तान ने सालसों की दरख्वास्त कबूल करके साबित किया कि हमारी तरजीह जंग नहीं अमन है, लेकिन अगर अफगान तालिबान हठधर्मी और नई दिल्ली के इशारों पर चलने से बाज ना आए तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहें। मत भूलें, रूस और अमेरिका के खिलाफ कामयाबी पाकिस्तान की हिमायत के बगैर मुमकिन न थी। पाक फौज से जब भी सामना हुआ, पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा और आपको मुंह की खाना पड़ी। बेहतर यही है कि आप मोदी की गोद में बैठने और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज रहें। भारतीय प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के खिलाफ खेल मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर फितनतुल खवारिज आपके कंट्रोल में नहीं है तो पीछे हो जाएं। हम अपने बच्चों और जवानों के कातलों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म और सलाहियत दोनों रखते हैं। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात फाइनल मरहले के अंदर है। एक बार फिर अमन को मौका दिया गया है। इस पर बात कर लेते हैं। सहाफ़ी हैं अनस मलिक, इनका ताल्लुक़ है एशिया वन से और इन मुज़ाकरात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र भी है, इसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। अनस, आप मुज़ाकरात पर गहरी नज़र रखते हैं, बताइएगा कि परसों मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए थे, फिर सारे वक्त में पस पर्दा क्या डेवलपमेंट्स हुई कि मुज़ाकरात आज फिर दोबारा शुरू हो गए?
بہت بہت شکریہ سلمان صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کل پاکستانی وفد نے جو ہے وہ نکل جانا تھا واپس آنے کے لیے، اور پاکستانی وفد ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا جب ان کو ترکیہ اور قطر کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ ان کو پیغام ملا ہے افغان طالبان کا کہ وہ سیریسلی اپنی اسٹانس کو ریکنسیڈر کریں گے، اور اس لیے وہ بات چیت کا سلسلہ واپس شروع کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ پرسوں جب ٹاکس میں بالکل ہی بریک ڈاؤن آ گیا، ایک جس کے کہتے ہیں ٹاکس فیلئر کی جانب چلی گئی، اور پاکستان نے اس کو اناؤنس بھی کر دیا، تب طالبان کو اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کافی ہوئے، دو تین دہشت گردوں کے حملے کیے گئے، 2-3 حملے کیے گئے. اس دوران جو طالبان کا جو انہیرنٹ فیئر تھا، جو سب سے بڑا خوف تھا، ان کو یہ لگا کہ پاکستان ایک بار پھر کارروائی کرے گا، اور وہ کارروائی کی ہزیمت سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے فوراً قطر اور ترکیہ کو ریچ آؤٹ کیا. پاکستانی ڈیلیگیشن سے پہلے ڈائریکٹلی بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ڈائریکٹلی بات چیت نہیں ہو پائی تو انہوں نے قطر اور ترکیہ کو ریچ آؤٹ کیا. میں آپ کو یہ بات آن اتھارٹی بڑے وثوق سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستانی ڈیلیگیشن کل اپنے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے، اسی ہوٹل میں جس ہوٹل میں بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے ایئرپورٹ تک پہنچ چکا تھا، ایئرپورٹ پر بھی چیک ان کر چکا تھا آف فلائٹ کے لیے. اور اس وقت پھر ان کو ترکیہ اور قطر کی جانب سے درخواست موصول ہوئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی بات کو ایک بار سیریسلی لیا جائے اور ایک موقع اور دیا جائے. اور اسی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کا یہ موقف بڑا کلیئر رہا ہے کہ وہ ایز اے کنٹری، ایز اے ملک، ایز اے نیشن، پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ وائلنس کو یا کسی طرح یوز آف فورس کو کنڈون کرے، کسی طرح یوز آف فورس کو استعمال کرے. یعنی انس، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسوں پاک افغان مذاکرات کا جو تعطل آیا، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ناکامی کا اعلان ہوا، جس کے بعد پاکستان نے ایک بھرپور تگڑا سٹانس دیا، جس میں خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ تورا بورا بھی یاد کرایا، دوبارہ غاروں میں چھپنے والی بات بھی کی گئی، یہاں تک کہ عسکری طاقت پاکستان کی جو ہے اس کا ایک چھوٹے حصے کے استعمال کرنے کا اندیا بھی دیا گیا. یہ وہ تمام باتیں تھیں جس کی بنا پر افغان طالبان دوبارہ سے یہاں مذاکرات کے اوپر راضی ہوئے ہیں. بالکل وہ رد عمل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیزر تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے غالباً سوشل میڈیا کی رپورٹنگ دیکھی، کتنی صحیح کتنی نہیں، کیونکہ میں بہت دور ہوں اسلام آباد سے اس وقت اور پشاور سے، لیکن ہم نے وہ ریومر مانگرنگ دیکھی. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو ٹیریٹوریل ایئر سپیس ہے، جو ان کی فضائی حدود ہے، اس کے اندر انہوں نے کچھ پروازیں بھی دیکھیں، کچھ پروازیں سنی، اور اسی سے وہ خوف زدہ ہو کر پہلے بیان ایک جسے کہتے ہیں نا ملٹی پرونگڈ ہیپننگس تھی. پہلے پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ جی ٹاکس فیل کر گئی ہیں، پھر پاکستان کی جانب سے ایک شدید رد عمل آیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بڑا ایک کلیئر کٹ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا. اچھا انس، یہ بتائیں نا، پاکستان کی ڈیمانڈ تو واضح ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی پر نکیل ڈالیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی جانب سے تو یہ مطالبہ ہے نا کہ ریٹرن ایگریمنٹ پہ رضامند ہوں، لیکن پھر بھی کابل اور قندھار سے جب فون آتا تو وہ مکر جاتے ہیں. اس بار جو ڈویژن نظر آ رہی ہے افغان طالبان کے اندر، یہ کتنی بڑی پرابلمٹک چیز ہے، اور اس صورتحال میں آپ مذاکرات کی کامیابی کا کتنا امکان دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ مذاکرات کا راؤنڈ فوراً تو کامیاب نہیں ہوگا، یہ بات تو بڑی ایویڈنٹ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج میں یا اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی فوراً کوئی ایگریمنٹ کی طرف آ جائیں، یا کوئی ایگریمنٹ کی طرف کسی ایسی چیز جو کہ رائٹنگ میں اس کو سائن کر لیا جائے. جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ کہ آج بات چیت کا سلسلہ فارملی شروع ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا، اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ایک لنچ بریک آیا، لنچ بریک کے بعد ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، کم از کم ڈائریکٹلی بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے. جو ابھی ہو رہا ہے وہ اس میں یہ کہ طالبان قطر اور ترکیہ کے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں، اور ثالثین جو ہیں وہ طالبان سے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ پاکستان کو بٹھائیں گے. تو یہ جو ابھی جو ہمیں پرانگ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، اس میں ایگریمنٹ کی طرف ہم جاتے ہوئے میرے خیال سے 2 روز 3 روز اس میں لگ سکتے ہیں. اچھا انس، بتائے گا کہ ترکی اور قطر مذاکرات میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ان کا افغانستان پر انفلوئنس ہے، اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ان ممالک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک ترکیہ کی بات کریں تو 2 ثالثین ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں. ترکیہ کی اگر بات کریں تو ترکیہ بالکل پاکستان کے سٹانس کے ساتھ الائن کرتا ہے. ترکی کے اندر بھی PKK کا جو ایک دہشت گرد گروہ تھا اس کا مسئلہ تھا، پاکستان نے ترک حکومت کی حمایت کی، ترک حکومت کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا.
تو ترکیہ اپنے آپ کو دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان سے زیادہ قریب سمجھتا ہے. قطر کا بھی ایک لیوریج ہے طالبان کے اوپر، اور قطر کا بھی ایک انہیرنٹ ایک جو ہے وہ اسٹانس رہا ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پاکستان کا کی کنٹریبیوشنز رہی ہیں. تو سالسین جو ہیں وہ پاکستان کے ایشو کو سمجھتے ہیں. سالسین کو سب سے بڑا جو روڈ بلاک تھا اور جو ابھی بھی وہ اس کو انٹینگل نہیں کر سکے، اس کو سلجھا نہیں سکیں، وہ یہ کہ طالبان وربلی گویا بات چیت کرتے ہوئے تو ایک بات کہتے ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن جب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ رائٹنگ میں یہ بات لے آئیں تو وہ رائٹنگ میں بات لانے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہاں سے چیزیں مزید کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. جو آخری نقطہ جو تھا ٹاکس ختم ہونے کا، جب ریٹن ایگریمنٹ سائن ہونے کے بالکل قریب تھا تو پھر وہ باہر گئے اور انہوں نے کال کی، جس کے بعد واپس آئے، انہوں نے کہا جی ہم ریٹن ایگریمنٹ سائن کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو ایک سالس کی جانب سے کہا گیا کہ خدا ہی اب تمہیں معاف کر سکتا ہے کیونکہ اتنی بیک اینڈ فورتھ ہوئی تھی. لیکن ان کی جانب سے، طالبان کی جانب سے جو یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ کسی طرح امریکہ کو ایک سالس کے طور پہ اور ایک گارنٹیئر کے طور پر لے کے آئیں، جبکہ بات چیت کا سلسلہ پاکستان اور افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان میں ہو رہا ہے، وہ بالکل بے سر و پیر کا تھا، جس کی وجہ سے سالسین کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب طالبان کسی طرح راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اپنی ایسی ڈیمانڈز رکھ کے کہ جو کہ فلفل ہونا پاسبل ہی نہیں. بہت شکریہ. انس ملک ہم سے بات کر رہے تھے. جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جمیل احمد صاحب نے سابق سفیر ہیں. جمیل صاحب، اب مسلسل 3 راؤنڈز کے بعد استنبول مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، لیکن پھر قطر میں سفیر جو ہیں سہیل شاہین صاحب، ان کا بیان آیا کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے، اور آج پھر ترکی کی درخواست پر مذاکرات شروع ہوئے ہیں. آپ ان مذاکرات کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کسی نتیجے کی امید رکھنی چاہیے؟ آج نہیں تو کل ڈائلاگ جو ہے وہی کام آئے گا، اور وہ اب پاکستان نے ویسے بھی پوزیشن آف اسٹرینتھ رکھی ہوئی ہے، اور جب مزید اگر کل جس طرح کے منسٹر آف ڈیفنس نے ہمارے بتایا ہے کہ اگر نہیں ہوا یہ، تو پھر پاکستان کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. یہ ڈیفنس منسٹر نے جو گفتگو کی، اس کا میں نے آپ کو ایک شعر میں نچوڑ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، لیکن اگر یہ دراندازی ہوتی رہی، ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے، تو پھر وہ جو ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ اگر نہیں صحیح تو پھر یہ معاملہ پتہ ہے ان کو بھی. تو الٹیمیٹلی میرا لاسٹ پنچ لائن کنکلوژن یہ ہے کہ آج نہیں تو کل افغان گورنمنٹ کو اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا کہ وہ بجائے انڈین ایڈوائس پر اور انڈین کے چند پیسے فنڈنگ کی وجہ سے، اگر وہ اپنے اتنے قریبی ملک جس نے ان کی ہر لحاظ سے آبیاری کی ہے، ہر لحاظ سے ان کو پروٹیکشن دی ہے، تو اگر وہ ان سے بھی ہٹا لیں گے تو پھر اور اپنی تعلقات کو اس نہج پہ لے جائیں گے کہ ان پر سختیاں اور بڑھا دے پاکستان. تو پاکستان کا اس وقت دیکھیں فارن پالیسی پروفائل اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان جو بھی ایکشن لے گا پاکستان پہ کرٹیسزم نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس چیز کا بھی ادراک ان کو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ آج نہیں تو کل اس پہ کامیابی ہوگی، اور میڈیٹرز بھی بڑا اس پہ زور لگا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا جمیل صاحب، یہ ڈرنے اور گھبرانے والا فیکٹر افغان طالبان کی طرف سے ریز کیا جا رہا ہے کہ وہ گھبرا گئے پاکستان کا جو سٹانس تھا نا، کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ استنبول سے صحافی تھے انس ملک، انہوں نے کہا کہ جب منگل کو مذاکرات ناکام ہوئے تھے تو افغان طالبان نے فون کال کے بعد ریٹن ایگریمنٹ سے انکار کیا تھا. تو مذاکرات میں موجود ایک سالس نے کہا اب تو خدا ہی تمہارا فیصلہ کرے گا. بتائیے کہ قطر اور ترکی کی تمام تر کوششوں کے باوجود اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر ان ممالک کا کردار کیا ہوگا؟ یہ ممالک اپنے سپورٹ وڈرا کر لیں گے، اور ٹوٹل OIC کے جتنے بھی ممالک ہیں پھر ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی. پہلے پاکستان تو ایک پارٹی تھا نا، ترکی اور قطر وہ پارٹی نہیں ہے. کل میں قطر کے سب سے بڑی ڈپلومیٹ کے پاس میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اور اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ان کو بھی اس چیز کا ملال تھا کہ ہم نے اتنی محنت کی اور ہم تو بالکل نیوٹرل طریقے سے یہ تمام میڈیشن کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود طالبان اس بات کو نہیں مانا. اور کیونکہ جو دستاویزی ثبوت پاکستان نے دیے اور جو پاکستان نے اس کے کوآرڈینیٹس کے ساتھ جگہوں کا نشاندہی کی، ویڈیوز فراہم کی وہاں کہ کیا کیا کس طرح TTP آ کر ہم پر حملہ کرتی ہے، بارڈر کو کراس کرتے ہوئے دکھلایا. افغانی نیشنل جو TTP کے ساتھ آ رہی ہیں ان کا انٹرویو دکھلایا، تو جو ہمارے میڈیٹرز تھے وہ کنونس ہو گئے. جب وہ کنونس ہو گئے تو یہ بات تو پورے OIC کنٹریز میں کیا پوری دنیا میں گئی.
کیونکہ جب کہ سیکورٹی کونسل نے بھی یہی بات کی، دوحہ ایگریمنٹ میں بھی یہی بات ہوئی، تو اب افغان طالبان کو اسی وجہ سے یہ ففتھ راؤنڈ کے لیے انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی اس معاملے میں وہ کابل نے انڈیا کے انفلوئنس سے کسی لحاظ سے جان چھڑا کے اگر وہ اس پر سائن کر دیں گے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر دونوں کو ایک ساتھ گرم رکھیں، لیکن اگر مجبوری ہوگی تو پھر بڑے بھاری دل کے ساتھ اس کو جاری رکھنا ہوگا۔ اور میں نے ڈیفنس منسٹر کا آپ کو ذکر کر دیا، انہوں نے جو بات کی یہ وہ اسٹیٹ کی مملکت پاکستان کی پالیسی ہے، اور مملکت پاکستان پھر جو ان کے پاس قوت، صلاحیت اور طاقت ہے اس کو پھر وہ استعمال کرے گی۔ ابھی انہوں نے استعمال کیا انڈیا کے خلاف جو میں ذکر کر رہا تھا، تو پھر ہم نہیں چاہتے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلسلہ، پاکستان حکومت بھی نہیں چاہتی، لیکن اگر طالبان اس ڈگر پہ چل پڑیں گے تو کوئی اور راستہ نہیں رہے گا، یا تو اپنے لوگ شہید کرواتے رہیں، اپنے بلاسٹ کرواتے رہیں اپنے ملک میں، یا پھر اس کے لیے ریٹیلیٹ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملے کا اصل جڑ کا حل نہیں ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اس کے بعد اس کی وجہ سے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو میڈیٹرز ہیں اس کو دوبارہ اپنے ریزالو کو شو کیا ہے، اور دوبارہ انہوں نے بھی، افغان طالبان نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ ڈائیلاگ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جب وہ زبانی طور پر راضی ہو رہے ہیں اور میڈیٹرز کے سامنے راضی ہو رہے ہیں تو پھر ان کو اس دفعہ ضرور سوچنا ہوگا۔ اور آپ نے خود ہی تو کہہ دیا آپ کے نمائندے کے حوالے سے کہ وہ تو کہتے ہیں بخدائی آپ ظاہر ہے پاکستان کے پاس جو طاقت ہے اگر پاکستان استعمال کرے گا تو نقصان کافی ہو جائے گا نا، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ جی بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ مذاکرات کے دوران بھی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی متعدد کوششیں سامنے آئی ہیں۔ باجوڑ میں فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت، دیگر کارروائیوں اور افغان طالبان رجیم میں اختلافات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ یوں کہیے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، افغان طالبان رجیم اپنے سرپرست مودی کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ استنبول میں مذاکرات کے دوران افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج کے خلاف آپریشن میں اہم خارجی کمانڈر سمیت بھارتی سپانسرڈ 29 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، جبکہ کیپٹن سمیت 6 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارج کے گروہ کی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے خارجی کمانڈر سمیت 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 29 اور 30 اکتوبر کی درمیانی شب پاک افغان سرحد کے قریب باجوڑ میں خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت کو بروقت شناخت کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی کے دوران مارے گئے دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجی رہنما امجد عرف مزاحم بھی شامل تھا، جو خارجی نور ولی کا نائب تھا اور افغانستان میں رہ کر پاکستان میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خارجی امجد عرف مزاحم خوارج کمانڈر نور ولی کا نائب تصور کیا جاتا تھا، وہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کی رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خارجی کمانڈر امجد عرف مزاحم افغانستان میں رہ کر پاکستان میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا۔ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا، جبکہ اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ فتنۃ الخوارج کی قیادت افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دراندازی کی کوششوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا مقصد پاکستان کے اندر اپنی موجودگی کا تاثر دینا، باجوڑ اور محمد میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں سے خوارج کا گرتا ہوا حوصلہ بحال کرنا ہے۔ باجوڑ سے دراندازی کی حالیہ کوشش پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے کہ افغان سرزمین مسلسل فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 خوارج مارے گئے، جبکہ کیپٹن سمیت 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کرم کے علاقے دوگر میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن کیا، جس میں 7 خوارج مارے گئے، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز شامل ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 18 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 18 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کوئٹہ علاقے چلتن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی میں 14 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ کیچ کے علاقے بلیدہ میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم اور ثابت قدم ہے۔ آئی ایس پی آر کا بھارتی پراکسیز فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور اس کے آقاؤں کو 2 ٹوک پیغام۔
ISPR نے کہا ہے کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار کے ساتھ جاری رہے گی تاکہ غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کے اس ناسور کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ یہی نہیں، دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی اپنے دو ٹوک پیغام میں کہا ہے کہ افغان سرزمین سے در اندازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج پشاور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے قبائلی عمادین کے جرگے سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک افواج کے سربراہ نے افغان طالبان کے رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائی کی بجائے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے، تاہم پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ پاک افغان سرحدی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریر صادق صاحب۔ سمریر صاحب، ایک طرف تو طالبان کی خواہش اور ترکی کی درخواست پر ترکی میں دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری جانب افغانستان کی جانب سے در اندازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر استنبول مذاکرات ایک مرتبہ پھر ناکام ہوتے ہیں تو کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ ہم لوگ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک خوش آئند خبر ہے کہ مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں اور جنگ کا جو راستہ ہے وہ کسی کے لیے بھی موزوں نہیں ہے واٹ ٹو ٹاک آف پاکستان اینڈ افغانستان، کیونکہ افغانستان بہت برے طریقے سے ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر اپنی سپلائی لائن اور ٹریڈ کے لیے۔ دیکھیں، جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ایک راستہ اپنایا گیا اس سے پہلے لڑائی کا، اور ہماری طرف کنٹینیوسلی دار اندازی ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے، جس کی وجہ سے پاکستان نے بہت کوشش کی بات چیت سے، ڈپلومیٹک مین سے یہ افغان گورنمنٹ کے اوپر واگزار کروایا جائے کہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے یہ عمل روکنا ہے۔ لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو پھر پاکستان کو مجبوراً اپنی عسکری قوت کا استعمال کرنا پڑا۔ اس پروسیس کے بعد یہ انفارچونیٹ ہے کہ ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے ترکیہ میں، تو دوسری طرف جو ہے وہ در اندازی بھی جاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرم فورسز بہت افیکٹو جواب دے رہی ہیں اس در اندازی کا۔ آج باجوڑ میں ایک آپریشن ہوا جس میں ایک سینئر TTP لیڈر جو ہے وہ مارا گیا، اور دوسرا بلوچستان میں بھی 18 دہشت گرد مارے گئے۔ تو یہ اچھی پالیسی ہے، اسی طریقے سے چلنا چاہیے، بات چیت کو چانس دینا چاہیے کہ وہ سکسیڈ اور امن ہم اچیو کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کا کلا کما کیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ سو انفارچونیٹ ہے کہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، بٹ یہ ریئلٹی آن گراؤنڈ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ گمان ہو رہا ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف افغان طالبان سے نہیں، نئی دہلی سے بھی شاید مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ استنبول سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ افغان طالبان کی جو ڈوریں ہیں وہ نئی دہلی سے ہلائی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان بھارت کی پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ بھارت اس اسٹریٹجی سے نبٹنے کے لیے اب ہمارے پاس کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ مطلب یہ جو امر ہے یہ تقریباً 2 دہائیوں کے اوپر محیط ہے۔ جب امریکہ آیا تھا افغانستان میں 2001-2 میں آپریشن انڈیورنگ فریڈم کرنے، ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنے، تو اس وقت جو پاکستان کے صدر تھے جناب پرویز مشرف، انہوں نے امریکہ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ناردرن الائنس شوڈ ناٹ کم ٹو کابل ماؤنٹنگ یور ٹینکس، اور چونکہ ناردرن الائنس ہسٹوریکلی پرو انڈیا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے پاس آپشن نہیں تھی۔ امریکہ نے اس پارٹی کو سپورٹ کرنا تھا جو کہ اینٹی طالبان تھے، جس سے امریکہ نے لڑنا تھا۔ تو ناردرن الائنس ڈڈ کم ٹو کابل ماؤنٹنگ US ٹینکس۔ تو جس دن ناردرن الائنس کابل میں آیا ہے اسی دن بھارت کو بھی ایکسیس مل گئی افغانستان کی۔ تو یہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 20-25 سال سے یہ جو افغانستان ہے یہ آماجگاہ بنا ہوا ہے ان ٹیررسٹ کا جن کو کہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے۔ ایک وہ ٹائم تھا کہ جب پاک افغان بارڈر کے along انڈیا کے 8 کونسلیٹ تھے، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان میں در اندازی کر کے ٹیررزم کرنا، اور جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، روڈ کنسٹرکشن، مائننگ، اس طرح کی ایکٹیویٹیز افغانستان میں ہو رہی تھی، وہاں پہ جو ایکسپلوسیو یوز ہوتا تھا وہ پینیٹریٹ کر کے پاکستان میں بامب اور IDs بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انہی لنکیجز کو انڈیا نے یوز کر کے ہمارے ہاں ٹارگٹ کلنگ کی ویری ریسنٹ ٹائم تک، اور اب بھی انہی چیزوں کو انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔
अफगानिस्तान को ये एहसास होना चाहिए कि उसकी जो सप्लाई लाइन है वो पाकिस्तान से गुजरती है। अगर पाकिस्तान उसकी सप्लाई लाइन बंद कर दे तो इंडिया उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगा और बहुत लिमिटेड मदद कर सकेगा। तो अफगानिस्तान को इंडिया की प्रॉक्सी नहीं बनना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रवाबत कायम करके अपनी आवाम की जिंदगी को आसान करना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने को जो तैयार नहीं हो रहे, क्या इसकी इनके अंदरूनी इख्तलाफात वजह है? क्योंकि अफगान सूबा बदख्शा में सोने की कानों पर कब्जे के लिए तालिबान के दो ग्रुप आपस में लड़ भी रहे हैं। क्या इसी वजह से तालिबान टीटीपी के खिलाफ मुहाज नहीं खोलना चाहते? देखिए, हिस्टोरिकली ये जो दोनों हमारा जो पाक अफगान बॉर्डर है, इसके ऊपर डिवाइडेड ट्राइब्स हैं। कुछ जो है वो अफगानिस्तान की तरफ रह रहे हैं, कुछ जो है वो पाकिस्तान की तरफ रह रहे हैं। और हमें पता है कि हिस्टोरिकली ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, ये अपनी एक ऑब्लिगेशन फील करते हैं कि उन्होंने अपने किथ एंड किन की सपोर्ट में जाना है जिस तरफ भी ट्रबल हो। तो चूंकि टीटीए बेसिकली पख्तून जो है वो एक एलिमेंट और एक ग्रुप है, तो वो समझते हैं कि ये लोग जो दूसरी तरफ है जहां से कि टीटीपी ने जन्म लिया, ये उन्हीं का हिस्सा है। ये इनको हर तरह की सपोर्ट देते हैं, इनको फॉर्डर देते हैं, इनको जो है मिलिटेंट्स देते हैं, तैयार करके देते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि टीटीए के लिए मुश्किल है कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेना, जिसको वो रेजिस्ट भी कर रहे हैं। दूसरा जो आपने जिस बात का जिक्र किया, डेफिनेटली जो जहां पे जो वॉर इकोनॉमी है, जो कि जिसकी बेसिस के ऊपर वॉर लॉर्ड्स जो है ना वो थ्राइव कर रहे हैं, वो डायमेंशन भी एप्लीकेबल है कि जिसकी वजह से वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरीन सादिक साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सियासी महाज से बड़ी खबरें हैं। पीटीआई ने सूबाई सियासत पर अपनी गिरफ्त एक बार फिर साबित की है। शिबली फराज की नाअहली से खाली नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इंतखाब पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान ने जीत लिया। खुर्रम ज़िशान 91 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी सिर्फ 45 वोट ले सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अराकीन की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अराकीन की तादाद 53 है। सेनेट इलेक्शन से साफ जाहिर होता है कि पीटीआई के तमाम अराकीन असम्बली कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनमें दरार डालने की कोई कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही, लेकिन अपोजिशन की सफ़ों में इख्तलाफात नजर आते हैं। यही वजह है कि एएनपी के अराकीन ने नून लीग के हमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी को वोट देने की बजाय इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन के नताइज को जमहूरियत और पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए नेक शगुन भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि माजी में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां लगती थी, लेकिन पीटीआई अपने इत्तेहाद से यह बाब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक नई काबीना मुमकिना तौर पर 10 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक वज़रा मीना खान आफरीदी और आफ्ताब आलम सुहेल आफरीदी की काबीना का हिस्सा होंगे। अकबर अयूब खान, आरिफ अहमद ज़ई, ज़िला खैबर से अदनान कादरी और नौशहरा से अदरीस खटक भी काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। एहतशाम अली एडवोकेट, मियां शराफत, डॉक्टर अमजद और रियाज खान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सियासी वफामत का एक और मौका खो दिया। वफाकी वज़रा के दावों और वादों के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। हुकूमत मिसाक जमहूरियत की पीटीआई को पेशकश तो करती है, मगर खुद इस पर अमली तौर पर अमल दरामद नहीं करती। अगर हुकूमत वाकई सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा चाहती है तो उन्हें सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वफाकी वज़रा के सख्त बयान जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर तनकीद करते हुए जेल में बैठे एक शख्स के इश्क में मुब्तला करार दिया। अकील मलिक ने कहा कि सुहेल आफरीदी हट धर्मी छोड़कर अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने नई शुद्ध नहीं छोड़ी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अदालत ने सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात का कोई हुक्म नहीं दिया। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपना लहजा और अल्फाज दुरुस्त कर लें तो शायद मुश्किलात हल हो जाएं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत का असल मसला यह है कि वो जी हजूरी चाहते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी शायद उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरें। मुल्क ने आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी। दहशतगर्दी के खात्मे और मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई और वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें अनाओं की कुर्बानी दें, लेकिन याद रखें ताली एक हाथ से नहीं बचती। पीटीआई को भी अपने मौक़िफ़ और तर्ज़ सियासत में तब्दीली लाना होगी, क्योंकि सियासत और रियासत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से चलती है। ऐसा ना हो तो दायरों का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाया जाए।
ظاہری والا معاملہ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے. وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. فیصل چودھری صاحب, سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دن پہلے مشورہ بھی دیا کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اپنا لہجہ اور الفاظ درست کر لے تو شاید مشکلات حل ہو جائیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں, کیونکہ آگے بھی تو بڑھنا ہے نا سر؟ دیکھیں سر, سہیل آفریدی کے لہجے یا الفاظ کی بات نہیں ہے, بات تو اس ضد کی ہے جو حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. اب کورٹ کا آرڈر ہے, 3 ججز کا آرڈر ہے. اب ہائی کورٹ کے 3 جج آرڈر کریں تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی ان کی اوپر جو ہے کوئی عمل درآمدی کرے گا یا اس کی بات نہیں مانے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سہیل آفریدی کے آپ لب و لہجے سے تو بہت شاکی ہیں, تو آپ کے ایکشن سے جو شکایت ہے پی ٹی آئی کو عمران خان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, آپ نے ہمارے ورکرز کے ساتھ, آپ نے ہمارے کے پی کے لوگوں کی تفضات سننے سے انکار کر دیا. آپ جو ہیں ہمارے لوگ الیکٹڈ لوگوں کی جو کہ ان کی آواز ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے سینسٹیو معاملات ہیں جن پہ ان کے تحفظات ہیں وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ کی ٹوٹل اسٹریٹجی ہے کہ جی ڈنڈا پھیرے. چاہے میڈیا ہو, چاہے جرنلسٹ ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے بزنس مین ہو, چاہے عام عوام ہو, بس یہ ڈنڈا پھیر. اب ڈنڈا آپ پھیری جا رہے ہیں, شکایتیں آپ دوسرے سے کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لوگوں کو مارے بھی اور ان کو رونے بھی نہ دیں. آخر یہ جو بھی معاملات ہے, یہ ہمارا ملک جو ہے ان کا اگر اتنا رانا ثناء اللہ صاحب کا جتنا ہے میرا ان سے دگنا ہے, میرا کلیم ہے, آپ کا تگنا ہوگا. اسی طرح جتنا اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے, اسٹیبلشمنٹ اگر ہماری ہے تو ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ سیم قسم کی فیلنگز ہمیں بھی آئیں, ہماری بھی بات سنی جائے. جو ہے اگر آپ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں, آپ بیٹھ کے کوئی معاملہ ریزالو کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات, بیسیکلی آپ کو ڈر ہے کہ 24 نومبر کو یا 26 نومبر کو دوبارہ وہ آنے کے لیے, یہ ملاقات نومبر کے بعد ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ تو ہمیں خام خواہ رانا ثناء اللہ صاحب کی, رانا ثناء اللہ صاحب کے اختیار میں کیا ہے, وہ جب کھلنا ہوگا صبح 7 بجے بھی کھل جائے گا. ٹھیک. اچھا, اور ون سائیڈڈ بھی نہیں ہے نا سر, دوسری طرف سے بھی وزیر اعلیٰ کو جاہل وزیر اعلیٰ, دہشت گردوں کا سہولت کار کہنا, یہ بھی تو تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا سر. تو کچھ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کرنا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور پہ حکومت کی کارکردگی کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں نہ دہشت گردی کے مسائل پہ قابو پایا جا رہا ہے, نہ معیشت ٹھیک ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, انڈسٹری بند ہے, میڈیا میں کتنے لے آفس ہو رہے ہیں, عام لوگ جو ہیں وہ اتنے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, نہ عدالتیں ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر ہے. آج کل آپ کے لاہور میں جو ہے وہ سی سی ڈی ہے, یا پورے پنجاب میں جس کو پکڑا وہ فل فرائی یا ہاف فرائی ہو رہے ہیں سارے لوگ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا, ان کے پاس اور کوئی بات کرنے کو نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کے لوگوں کا, جو کے پی کے ہمارے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. آپ ان کے تحفظات کو سننے کے بجائے آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جی فلاں کی مخالفت کرتے ہیں. آج بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بیان یہ ہے کہ جناب میرے کندھوں پہ 80,000 شہداء کو, اور وہ 80,000 شہداء پنجاب کے بھی ہیں, سندھ کے بھی ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں, کے پی کے بھی. اس میں ہماری فوج کے بھی افسران ہیں, جوان ہیں, پولیس کے, ایف سی کے, عام عوام سارے شامل ہیں. تو یہ جو ایک بندہ بات کرتا ہے وہ الیکٹڈ آدمی ہے نا جی, وہ 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے. آپ اس کی تحقیر کرتے ہیں تو 4.5 کروڑ پختونوں کی تحقیر کرتے ہیں. یعنی وزیر اعلیٰ تو وہ ان کا بھی ہے نا جنہوں نے ووٹ نہیں دیے, ان کا بھی وہ وزیر اعلیٰ ہے. آج بھی سینٹ میں پی ٹی آئی جو ہے 92 ووٹس لیے ہیں, اس نے اسپیکر کا ووٹ نہیں ہوتا, 91 ووٹس لے کے وہ کامیاب ہوئے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اگر کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے سامنے نظر آ رہی ہیں, نہیں اس پہ کوئی غور کرنے کو تیار, تو ہم بتائیں, ہم تو آپ کو یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہم پی ٹی آئی کی بھی قیادت کو یہ سمجھاتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ پاکستان کے لیے بیٹھے, آپ ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پولیٹیکل انڈیور کرنا پڑے گا. آپ محمود خان چکزئی جیسے بندے کو آپ اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دے رہے, اس پہ رکھنے ڈالنا ہے.
وہ تو سیاستدانوں سے بات کرنے کا قائل ہے نا. ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا تو فیصل آپ صاحب، روزانہ اگر کسی کی تحقیق تو حقیقت کریں تو پی ٹی آئی تو پی ایچ ڈی کر رہی تھی اس معاملے میں. ہم نے فورسی کیا کرتے ہیں سہیل آفریدہ کی کابینہ سے متعلق؟ انہوں نے کہا میں حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، ایک متصدی کابینہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی ایک سخت موقف رکھنے والے ہیں تو بیرسٹر سیف کی جگہ بنے گی ان کی کابینہ میں؟ یار سہیل آفریدی کا پروگیٹو ہے ہی سی ایم کہ وہ کس کو ٹیم میں لانا چاہتے ہیں نہیں لانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کر لیں جس کو رکھنا ہے، جس کو نہیں رکھنا ہے. یہ تو سہیل آفریدی کا اور عمران خان کی عادت ہے. انہوں نے عالیہ حمزہ کو کہا کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں، آپ انچارج ہیں، جائیں جو مرضی کریں. اسی طرح وہ جو ہے وہ کیونکہ آپ نے رزلٹ دینے تو عمران خان صاحب کا تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ فل اختیار دیتے ہیں. اور سہیل آفریدی رکھنا چاہیں گے بیرسٹر صاحب کو تو بیرسٹر صاحب کی کوئی یوٹیلیٹی کافی ہے تو وہ بہتر ہو جائے گا. اگر نہیں رکھنا چاہیں گے تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو سو لیٹ دس بی لیفٹ اپون ہم. ان کی اپنی سویٹ ویل ہے کس کو رکھنا چاہتے ہیں کس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.